बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने कागजात नामज़दगी हासिल करने शुरू कर दिए हैं और बहुत सी जो अहम सियासी शख्सियात हैं उनके कागजात नामज़दगी हासिल कर लिए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ जो उम्मीदवार हैं वो या तो मफरूर हैं या वो जेल में हैं, तो उनके बिहाफ पे जो लोग कागजात नामज़दगी लेने जा रहे हैं तो उनको हरासा भी किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक शिकायत सामने आई है। उमैर नियाज़ी साहब के वालिद साहब जो हैं वो कागजात नामज़दगी लेने के लिए गए, उनको मिल गए, उसके बाद उनका दावा यह है कि पुलिस ने छीन लिए, जिस पे तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। ज़रा सुनिए कि हुआ क्या। मैं बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी का वालिद हूँ। मैं बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी के लिए और अपने के लिए NA90 के फार्म लेने गए। जो ही हम दफ्तर से बाहर निकले, बाहर पुलिस खड़ी थी। लक्स DSP कैसर गुजर दौड़ कर आए और उन्हें वो छीन कर ले गए। वो दोबारा वो चले गए RO के दफ्तर पे। मैं और जफर खान एडवोकेट उसके पीछे गए। हमने शिकायत की RO से। RO ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी ये है कि आपको फार्म दे, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि बाहर से कोई आपसे फार्म ले ले। शाह साहब की बात आज सुन के बहुत दुख हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन के सेक्रेटरी से उसके नामिनेशन पेपर लिए गए। अगर आप लोगों से रास्तों में नामिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा। मियाँ साहब जब आते हैं तो एम्पायर को मिला के खेलते थे, अब इस मरतबा वो पूरी फील्ड में हमारे कैंडिडेट को उतरने नहीं दे रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा है रोल प्ले करना चाहिए अपना, ताकि हमारे जो नामिनेशन फॉर्म है वो छीने भी ना जाए और जो कैंडिडेट हमारा फाइल करना चाहे वो कानून के मुताबिक नामिनेशन पेपर फाइल करे और वो पार्टिसिपेट करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनके नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो आज KPK में हासिल किए गए हैं और उनकी पार्टी के एक रहनुमा और उनके दामाद कैप्टन सफदर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब NA15 से इलेक्शन लड़ेंगे और इस दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो खैबर पख्तूनख्वा का होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला अपने घर खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे और NA15 से लड़ेंगे। मरियम नवाज साहब कौमी असम्बली से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, पहला इलेक्शन है उनका या सूबाई असम्बली से? वो दोनों सीटों से लड़ेंगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में वो वज़ीर आला पंजाब होंगे और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला अमीर मुकाम होगा। तो पंजाब की वज़ीर आला होंगी जी मरियम नवाज शरीफ साहबा और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होंगे अमीर मुकाम साहब, और ये ऐलान किया है जनाब कैप्टन सफदर साहब ने। तो और भी बहुत से इश्यूज़ हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो तहरीक इंसाफ की तरफ से शिकवा और शिकायत किया जा रहा है कि जी उनके जो उम्मीदवार हैं उनके नॉमिनेशन पेपर ही छीने जा रहे हैं और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो ये आपके ख्याल में ये लेवल प्लेइंग फील्ड उनको वाकई नहीं मिल रही या उनकी तरफ से गलत बयानी की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, ये बात जो है वो मानने वाली नहीं है कि कागजात आप कचहरी से लेके निकले हैं 2 या 3 आदमी या 4 आदमी या कोई आके उनसे कागज लेके भाग जाए। ये मेरा ख्याल है कि ये एक गलत बयानी की जा रही है। इस चीज़ को जो है इलेक्शन को डाउटफुल करने के लिए या इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करने के लिए इस किस्म के हथकंडे किए जा रहे हैं ताकि कहा जा सके जी कि फलां जगह ये हुआ था, फलां जगह कागज छीन लिए गए थे, फलां जगह ये हो गया था, वो हो गया था। तो ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बच्चे तो नहीं है कि बच्चे से कोई जो कुल्फी छीन के ले गया या आइसक्रीम छीन के ले गया। ये कोई बात है कि जी हमसे कागज छीन के ले गए हैं? आप एक से ज्यादा ले लेते, 4 लेते थे, 5 ले लेते, 4-5 आदमी लेके चले जाते कागजात जो है। ये इस तरह की कोई बात तो नहीं है। ये अगर दोबारा जाके वहां से ले ले, ऐसी कोई क्या बात है? अगर छीनने गए हैं, फर्ज करें लेट्स अज्यूम के छीने गए हैं, दोबारा ले लें, कल का दिन भी है, परसों का दिन भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सियासी जो है वो हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है
میں کوئی اور زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. اس قسم کے جو شعبدہ بازی ہیں اور ڈرامے بازی ہیں جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں کہ پچھلے 8 9 10 سال میں کتنی کی گئی ہیں اور اس کا کیا خمیازہ جو ہے قوم بھگت رہی ہے. اچھا، ایک بہت سینئر سیاستدان ہیں اور سینئر قانون دان ہیں، ان کا نام ہے چودھری اعتزاز احسن صاحب. تعلق تو ان کا پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن آج کل وہ تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے کافی آواز اٹھا رہے ہیں. آج انہوں نے آپ کی پارٹی پہ ایک الزام لگایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی آپ اگر مناسب سمجھے تو جواب دے دیں، لیکن پہلے سن لیں کہ ان کا الزام کیا ہے. وہ جو لاڈلا ہے وہ اب الیکشن نہیں چاہتے، چاہے ان کا حریف جیل میں پڑا ہو. میاں صاحب اب الیکشن نہیں چاہتے. یہ لندن ڈیسیجن ہے، جو ڈیٹ میاں نواز شریف جائے گا اس دن الیکشن ہوگا. چاہتے ہیں میاں صاحب کہ چیف الیکشن کمشنر اب سپریم کورٹ کے کوئی جج لگے. اچھا خواجہ صاحب، یہ اس تناظر میں بات کی اعتزاز احسن صاحب نے کہ یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل نے مطالبہ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں، تو وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نون لیگ ہے، اور نون لیگ دراصل چاہتی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو. دیکھیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن ہو، 100% چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم الیکشن کمشنر کی جو تبدیلی ہے یا ان کی سبکدوشی جو ہے اس کو قطعی طور پہ کوئی سپورٹ نہیں کر رہے، نہ کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم بالکل الیکشن کمیشن کے جو طریقہ کار جو ہے یا جس طرح وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں الیکشن جو ہے، جس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم اس سے فلی سیٹسفائیڈ ہیں. یہ چودھری صاحب محترم کی کہ اپنی ذہنی اختراع ہو سکتی ہے کہ ہم کوئی چیز سپریم کورٹ کا جج لگوانا چاہتے ہیں اور وکلا سے کوئی تحریک چلوا رہے ہیں، ہم چلوا رہے ہیں تاکہ موجودہ الیکشن کمشنر جو ہے ان کی تبدیلی ہو جائے. میں قطعی طور پہ کیٹیگوریکلی جو ہے اس چیز کو ریفیوٹ کرتا ہوں کہ اس قسم کا پی ایم ایل این کا کوئی نہ کوئی دور تک ہمارے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہے. چودھری صاحب میرے لیے محترم ہیں، میرے استاد بھی رہے ہوئے ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑا پرانا تعلق ہے 2 نسلوں کا. میں کوئی اور کو بات نہیں کرنا چاہتا، تھوڑا سا لحاظ سے کام لے رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. میں آپ کے اس ایٹیچیوڈ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن بہت شکریہ، آپ ہمیشہ احسان کرتے ہیں. اچھا خواجہ صاحب، یہ جو آج اعلان کیا علی ظفر صاحب نے کہ جی ان کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ میاں والی سے بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے، لاہور سے بھی لڑیں گے، اسلام آباد سے بھی لڑیں گے، تو کیا آپ کے خیال میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ سکتے ہیں، لڑ سکیں گے؟ نہیں، میں یہ قانونی بات ہے، اس کے اوپر میسا میں تو کمنٹ نہیں کروں گا. یہ عدالتوں کا کام ہے کہ وہ ان کو لڑنے دیتے ہیں، نہیں لڑنے دیتے، ان کے کیسز ختم ہوتے ہیں، نہیں ختم ہوتے. یہ تو ایک چیز ہے ہوا میں اس وقت، اس کے متعلق کوئی اسپیکولیشن کرنا مناسب نہیں ہے، قطعی طور پہ مناسب نہیں ہے. لیکن پہلے بھی آپ نے بتایا کہ 3 4 جگہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. جی، عمران خان صاحب جو ہے پہلے بھی 12 15 سیٹوں سے اکٹھا الیکشن لڑتے رہے ہیں، 20 سیٹوں سے اکٹھا الیکشن لڑتے رہے ہیں. اس لیے کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے. یہ ان کی پرانا طریقہ واردات ہے، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، بالکل عمل کرتے رہیں. اچھا، تو آپ کی پارٹی کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کے جو کیس ہیں وہ تو تقریباً سارے کلیئر ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے راستے میں کیا ایک رکاوٹ باقی ہے؟ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے، جو سپریم کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے، جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ 2 جنوری کو پٹیشن سپریم کورٹ میں لگ گئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرتی تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے؟ یہ دیکھیں میاں صاحب کے جس طرح آپ نے مجھے بتایا ہے کہ ان کے پی سے جو ہے نامینیشن پیپر لیے جا چکے ہیں، اور ساتھ کیپٹن صفدر صاحب کی جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے آپ نے وہ سنوایا بھی ہے. اور میری اطلاع ہے تو لاہور سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، یا 1 2 ہو سکتا ہے کسی اور کانسٹیچوئنسی سے بھی الیکشن لڑیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی امپیڈیمنٹ یا کوئی رکاوٹ جو ہے ان کے الیکشن لڑنے کی رہ گئی ہوئی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں، میں قانونی اس کے اوپر کوئی پہلو کے اوپر کوئی اپنا رائے نہیں دینا چاہتا کہ خدا نخواستہ میرے
ऐसे कोई ऐसी बात हो जाए जो रुकावट का बायस बने या कोई इस तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट करे। इसलिए मैं ये बात वकला भी छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके रास्ते में अब कोई रुकावट बाकी नहीं रह गई हुई, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया हुआ है कि 5 साल से ज़्यादा मुद्दत की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, अगर आपको याद हो तो। जी अच्छा ख्वाहिद साहब, एक और अफसोसनाक वाक़या है, मैं चाह रहा हूँ उसके ऊपर भी आपका कमेंट आ जाए। कल उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं, जो कि मेरी इतला के मुताबिक आपकी दूर पार की रिश्तेदार, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी आपने सियालकोट पुलिस को उनके घर पे भेजा और बड़े तोड़ फोड़ हुई और वहाँ पे बड़ा बदतमीज़ी हुई उनके साथ। आपने उसका जवाब तो दिया है, ट्वीट्स आपके हमने देखे हैं, लेकिन ये बार बार क्यों हो रहा है? पहले भी इसी तरह का वाक़या हुआ था, उसके बाद फिर उस्मान डार साहब गायब हो गए, फिर उन्होंने पार्टी से ऐलान लातलकी कर दिया और कल फिर दोबारा वो मंजर आम पे आए और उन्होंने कहा जी अब हम ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये जो उनकी वालदा ने इल्ज़ाम लगाया, क्या आपने इसकी कोई तहकीकात की हैं? मीर साहब, ये जो पहले भी ये वाक़या हुआ था, उस वक़्त हमारी हुकूमत थी, ये जो 9 अगस्त तक हमारी हुकूमत रही है, ये उस वक़्त हमारी हुकूमत थी। मैंने उसका वेरिफिकेशन की थी और उसमें कुछ हद तक सच्चाई थी, और मैंने उसके लिए फिर जो है माजरत की थी मीडिया पे, और साथ ये भी कहा था कि अगर वो चाहते हैं तो मैं उनके घर आके भी जो है उसकी माफ़ी मांग लेता हूँ। मेरी बहन की जगह हैं, वालदा की जगह हैं, आपने सही कहा, अजीज़दारी जो है उनके साथ है, मोहल्लेदारी है, उस्मान डार साहब के साथ भी मेरी रिश्तेदारी है, उनके तमाम दूसरे जो एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो अल्लाह के फजल से मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आना जाना है, शादियों पे, गमी पे आना जाना है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अभी जो मैंने वेरिफिकेशन की है वो बिल्कुल पुलिस अपने उस स्टैंड के ऊपर खड़ी है कि जी हम गए हैं वहाँ पे, उमर डार साहब को जो है जो मफरूर हैं उनको रिकवर करने के लिए उनके ऊपर 7 केसेस हैं जिस तरह पुलिस ने कहा है, और पुलिस के ऊपर जो है ना गलत ज़बान इस्तेमाल की गई है और पुलिस के ऊपर जो है हाथापाई की गई है, लेकिन उन्होंने कोई तशद्दुद नहीं किया। इससे ज़्यादा जो है उन्होंने ऑफिशियली टीवी पे आके जो है अपना मैसेज जो है रिकॉर्ड भी करवा दिया, सोशल मीडिया पे चल रहा है TPO सियालकोट का। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी उसके बावजूद इस बात के मैंने कहा है कि इस चीज़ के लिए अगर मुझे मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं तो बेशक वो एप्लीकेशन दे दें, उनका हक बनता है कि इल्ज़ाम है उसकी तहकीकात करवा लें, अपनी मर्ज़ी के लोगों से तहकीकात करवा लें कि मैंने कुछ करवाया है, उनका हक बनता है, कानूनी हक है। अगर उनके साथ कोई ज़्यादती हुई है उसके लिए लोग एप्लीकेशंस देते हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से रब्ता करेंगे, ज़रूर करें, मैं बिल्कुल माने नहीं हूँ इसके रास्ते के अंदर। मेरी वो इंक्वायरी करवा लें, इंशाल्लाह ताला मुझे दे विल फाइंड मी वेरी फोर्थकमिंग ऑन दिस इशू। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि कल आपके प्रोग्राम में अली जफर साहब ने फरमाया था कि जी चेयरमैन PTI ने कहा है कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी हम उनको टिकट नहीं देंगे। ये आपके प्रोग्राम में कल बात हुई थी ना? जी बिल्कुल हुई थी। तो ये उस जद में आई एम प्रिज्यूमिंग, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये साहब जो हैं आ रहे हैं और ये अपनी जो टीवी प्रोग्राम के बाद जो इन्होंने कामरान शाहिद साहब के साथ किया था, जो साख या PTI के साथ जो इनका ताल्लुक था वो जिस तरह डैमेज हुआ और ये सियासत से अलहदा हो गए, कल ये सियासत पे में कचहरी चौक में जो है फिर नमूदार हो गए, तो ये मैं समझता हूँ कि अपनी गिरती हुई साख जो है पॉलिटिकल उसको संभालने की, ये रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं, और कोई मसला नहीं है। देखें, मैं आप जब किसी भी घर का, चाहे वो मेरा घर हो या किसी और का घर हो, वहां से कोई बंदा, भाई, बेटा, कोई भी मफरूर हो जाए, तो जब घर की जो चादर और चार दीवारी जो है वो मजरूह हो रही हो तो वो मफरूर को वापस आके गिरफ्तारी पेश कर देने चाहिए। इज्जतदार पॉलिटिकल जो वर्कर हैं वो इसी तरह करते हैं, मफरूर होके अपने अहले खाना को वल्नरेबल नहीं बनाते, उनको इस किस्म के जो सिलसिले हैं जो पुलिस के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके लिए एक्सपोज नहीं करते।
پولیٹیکل ورکر کی یہی ڈیفینیشن ہے. آپ مجھ سے زیادہ پالیٹکس کو جانتے ہیں, میں تو آپ پہلے صحافی تھے, میں تو سیاست میں بعد میں آیا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں جو ہے اپنی ساکھ کو بحال کریں اور پیش ہوں, اور جو انہوں نے اپنے لیڈر کے متعلق بات کی تھی, اللہ مجھے معاف کرے, میں بڑا کمزور انسان ہوں, مجھے اللہ ہمت اور طاقت اللہ نے عطا کی کہ میں اپنے لیڈر کے ساتھ جو ہے اچھے اور برے وقت دونوں میں نے کاٹے ہوئے ہیں پچھلے 34-35 سال میں, اور اللہ آئندہ بھی جو ہے ہمت اور طاقت دے, ایمان دے کہ میں اپنی کمٹمنٹ پہ کھڑا رہوں. تو یہ سلسلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اپنی جو ایک ریکور کرنے اور پی ٹی آئی کے ساتھ اپنا پھر سلسلہ جوڑنے کی ایک کوشش ہے. اس کے علاوہ اس سارے واقعے میں کوئی سچائی یا کوئی سبسٹنس نہیں ہے. یہ مائی ہمبل اوپینین کہ ادروائز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایکچولی یہ واقعہ بھی ہوا ہوتا, خدا نخواستہ, تو اس طرح کچہری کے چوک میں لا کے تو اس طرح کے مجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے. اچھا خیر صاحب, عزت دار نہیں کرتے. خیر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر ڈار صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ اگر وہ مفرور ہیں تو پولیس ان کے گھر چھاپے مارتی ہے تو وہ گرفتاری دے دیں. تو میں کون ہوتا ہوں ان کو ڈکٹیٹ کرنے والا, میں تو ایک اوپینین دے رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, آپ کی ایک اوپینین وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کی اوپینین سے ایک سوال نکلتا ہے کہ اسی طرح جب کچھ عرصہ پہلے تک نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی بہت سے مقدمات میں ان کو اشتہاری قرار دیا تھا, تو وہ تو لندن جا کے بیٹھے ہوئے تھے, تو کیا آپ نے کبھی ان سے کہا تھا کہ آپ واپس پاکستان جائیں اور گرفتاری دے دیں؟ لیکن اس قسم کی سچویشن ان کے ساتھ تو کریٹ نہیں ہوئی تھی نا, جو سچویشن یہاں پہ کریٹ ہوئی جس پہ احتجاج کیا جا رہا ہے. یہ جو ہے نا, یہ کیا کہتے ہیں, ایپل ٹو ایپل اینڈ اورنجز ٹو اورنجز کمپیئر کریں, اس طرح مختلف سچویشنز کو تو نہ کمپیئر کریں. نہیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو انتقامی کاروائیاں ہو رہی تھی پاکستان میں, ان کے خاندان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, تو تقریباً وہی سچویشن تھی, کوئی اتنی مختلف تو نہیں تھی. ان کی تو جائیدادیں ضبط ہو گئی پاکستان میں. جی, ان کی جائیدادیں ضبط ہوئیں, ان کی بیٹی یہاں پہ گرفتار ہوئیں, ان کے بھائی گرفتار ہوئے, ان کے بھتیجے گرفتار ہوئے, حمزہ گرفتار ہوا, یوسف عباس گرفتار ہوا. یہ بالکل آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن میاں صاحب اجازت لے کے گئے ہوئے تھے, اپنے علاج کے لیے لے کے گئے ہوئے تھے. اگر انہوں نے اپنا وہاں پہ ایکسٹینڈ بھی کیا ہے تو کوئی نہ کوئی تو قیمت ادا کر رہا تھا نا. میاں نواز شریف خاندان کے لوگ ہی تھے جو قیمت ادا کر رہے تھے. اچھا, اب یہ جو کلچر ہے, دیکھیں نا, آپ بھی اس انتقامی کارروائیوں کا خود بھی آپ ذاتی طور پہ شکار ہوئے ہیں, آپ کی پارٹی کی قیادت بھی ہوتی رہی ہے, اب تحریک انصاف والے اس کا شکار ہو رہے ہیں, کل کو پھر کوئی اور ہوگا. یہ کلچر جو ہے یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کو 30-35 سال سے, آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ کیسے ختم ہوگا؟ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سائیکل ہے وائلنس کا, سیاستدان جو ہے دست و گریبان جب ہوتے ہیں تو وہ آپ اس کا جو خمیازہ جو ہے سیاستدان جو ہے وہ بھگتتے ہیں, جیلوں کی صورت میں, مقدموں کی صورت میں, لمبی جو ہے قیدیں کاٹتے ہیں, جلا وطنی کاٹتے ہیں. ابھی تو میرا خیال ہے آپ کو جو 3-4 پارٹیز نظر آ رہی ہیں جس میں PMLN ہے یا پیپلز پارٹی ہے, انہوں نے جو ہے ایک لمبی داستان ہے, وہ ٹائم بھی نہیں ہے, موقع بھی نہیں ہے, پھر کسی وقت بالکل ٹھیک ہے. اچھا, لیکن جی آپ فرمائیں. آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ کاغذات نامزدگی کب لے رہے ہیں, اور کیا آپ اسی حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں, سیالکوٹ کے اسی حلقے سے جہاں سے پہلے بھی آپ جیتے تھے؟ جی میں نے الیکشن اسی سے لڑنے کا ارادہ کیا ہے, اور کاغذات نامزدگی جو ہے میں صبح جو ہے لے کے انشاءاللہ تعالی سبمٹ کر دوں گا. میں سیالکوٹ, ابھی تو لاہور میں ہوں, سیالکوٹ جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی جا کے سبمٹ کر دوں گا. جی بہت بہت شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب ہم سے بات. یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم تحریک انصاف کے رہنما جناب علی محمد خان صاحب سے بات کریں گے. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب, سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو مبارکباد دوں. اسد قیصر صاحب رہا ہو گئے, خیر مبارک. ہاں, تو کیونکہ آج کل آپ کی پارٹی کافی بری خبریں سنتی ہے, تو ایک اچھی خبر ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ ریلیف کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے؟
بہت شکریہ امیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. ریلیف تو اگر آپ اس کو کہیں تو میں ٹھیک ہے مان لیتا ہوں, لیکن اگر یہ ریلیف ہے تو پھر پتہ نہیں تکلیف کیا ہوگی. نہیں, اس لیے کہ وہ نامینیشن پیپرز جمع کرانے کا سلسلہ گڈ شروع نیوز. ہو گیا. دیکھیں اب پاکستان کی سیاست میں کچھ نام ایسے ہیں جو سب سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے لوگ ہیں اور معاملات کو چلانے والے لوگ ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پورا سسٹم چلے, اور سب کے ساتھ وہ نبھا کے رکھتے ہیں. تو اسد قیصر صاحب وہی انہی میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ حکومت کے دوران بھی کوشش کی کہ سسٹم چلے, اور ان کو بڑی تنقید کا بھی پارٹی کے اندر بھی سامنا رہتا تھا. تو آئی ایم ریئلی ہیپی فار ہم, کیونکہ وہ گولڈن ہارٹ, ان کا دل بڑا سونے کا ہے, اچھے آدمی ہیں. اچھا, یہ آپ کی ایک ٹویٹ ہے, آپ کہہ رہے ہیں میرے حلقہ انتخاب سے میرا آبائی گاؤں ہاتھیان نکال دیا گیا, آبائی علاقہ لندخور نکال دیا, شیر گڑھ میاں عیسیٰ اور پرخو نکال دیا, اور کچھ کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں. 3 بار پی ٹی آئی جیتی یہاں سے الحمدللہ, اس بار بھی NA23 سے اللہ ہی عزت دے گا انشاءاللہ. تو یہ آپ نے شکوہ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے؟ پتہ نہیں آپ میری کون کون سی ٹویٹ نکال کے لے آتے ہیں, بڑی سٹڈی رکھتے ہیں میرے پہ. پہلے بھی آپ کو میں نے یہ بات کی تھی. بہرحال یہ انہوں نے کیا ہے الیکشن کمیشن نے. ویسے تو پورا ملک میرا حلقہ ہے, اور میر صاحب مجھے اپنے ملک کے لوگوں پہ یقین ہے کہ وہ خان صاحب سے دل سے محبت کرتے ہیں, اور اس وجہ سے میرے سے بھی محبت کرتے ہیں. مجھے یہ یقین ہے پاکستان میں جہاں سے بھی کھڑا ہوں گا اللہ عزت دے گا, لیکن اپنے آبائی گھر سے, اپنے جہاں آپ کے دادا کے والد کی ہڈیاں دفن ہیں, جہاں مطلب جہاں پیدا ہوئے ہیں, وہاں سے آپ کی محبت ہوتی ہے. ادروائز تو پورا ملک میرا ہے. انشاءاللہ اس حلقے سے جو میرا بھی ہے اس میں سے کچھ علاقے نکالے ہیں جس میں آبائی گاؤں ہاتھیان ہے, لیکن اس سے انشاءاللہ جیت جائیں گے, اللہ عزت دے گا. ہاں ایک دکھ ہوتا ہے آپ کو اپنے گھر سے دور ہونے کا, لیکن چاہے میرا علاقہ میرے حلقہ انتخاب میں ہو نہ ہو, میرا علاقہ ہے, اور ان کی خدمت کرنا اور پاس ہونے کے بعد بھی ان کا خیال رکھنا وہ میری ذمہ داری ہے, چاہے میں پاکستان میں جہاں سے بھی پاس ہوں. اور یہ تو ابھی میرا اپنا علاقہ ہے, صرف میرا گاؤں اس سے نکالا گیا ہے, پتہ نہیں کیوں نکالا ہے. چلیں, اگر آپ کا علاقہ نکل گیا ہے تو اس کے باوجود آپ الیکشن تو لڑیں گے, لیکن یہ بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی پارٹی کو اگر بلے کا نشان نہ دیا گیا تو پھر آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں اس پہ ایک اسٹریٹجی پہ تو ابھی میں بات نہیں کروں گا, کیونکہ میں اس سوچ پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ ایسی ہے جیسے آپ کیپٹل ٹاک سے حامد میر نکال دیں, کوئی دیکھے گا؟ پاکستانی سیاست میں سے آپ تحریک انصاف اور عمران خان کو نکال دیں تو ٹھیک ہے, وہ پھر وہ ایک گاڑی چل رہی ہے, وہ چلتی رہے گی, ملک نے تو ویسے بھی آگے جانا ہے, لیکن وہ ایک بدن سے روح نہیں نکل جاتی. وہ ایک سیاست سے نوجوان کی خواہش, نوجوان کا جذبہ, اس کی چاہت, اس کی دلچسپی نکل جائے گی. یہ بچے بچیاں جو پاکستان میں پولیٹیسائز ہوئے ہیں اور پاکستان کی پالیٹکس میں آئے ہیں, دیکھیں کتنے زبردست, اور صرف ہمارے نہیں, یہ نہیں ہے کہ سارا یوتھ ہمارے پاس آ گیا ہے, ٹھیک ہے 60-70-75% پولیٹیسائز ہو کے ہمارے پاس آیا ہے, لیکن اور جماعتوں کا بھی ٹرینڈ چینج ہوا ہے. نون لیگ کو یوتھ کنونشنز کرنے پڑے, نون لیگ کو سوشل میڈیا بنانی پڑی, پیپلز پارٹی کو جو پتہ نہیں وڈیروں کی سیاست میں سے ان کو جو ہے بلاول صاحب کو یوتھ کی بات کرنی پڑی. تو ہر جگہ یوتھ کو دیکھیں, یہ بہت بڑا کام خان صاحب کر گئے ہیں. پاکستان کے نوجوان کو یہ میسج دینا کہ تم سیاست کے ذریعے ملک کو ٹھیک کرو, بلٹ سے نہیں بیلٹ سے. یہ جو کچھ لوگ آپ کی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے اور اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں, تو آپ بینگ اے سینئر لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف, آپ کا کیا خیال ہے کہ اب ان کو واپس لینا چاہیے, اور اگر لینا چاہیے تو کس طرح لینا چاہیے؟ جیسے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, جی ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں, ہم پالیٹکس چھوڑ رہے ہیں, اسی طرح پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں جی اپنی پارٹی میں, کیا کریں وہ؟ دیکھیں میر صاحب, ایک تو آئین کے مطابق سب کو آزادی ہونی چاہیے جو جس جماعت میں بھی رہے. اگر کوئی جماعت چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو اپنی من مرضی سے جائے. اگر کوئی کسی پریشر میں گیا ہے, کسی بھی وجہ سے گیا ہے, اور وہ اپنی خوشی سے نہیں گیا, تو اس کو واپسی کا ایک دروازہ کھلا ضرور رہنا چاہیے. اس کے لیے طریقہ کار پھر خان صاحب خود مروج کریں گے کہ کیا وہ پریس ٹاک کریں دوبارہ, یا کانفرنس کریں, یا کیا وہ کوئی ویڈیو دیں, یا کوئی سٹیٹمنٹ دیں, کچھ کریں. تو فیصلہ عمران خان کرے گا, خان صاحب کریں, جیل میں ہونے کے باوجود. ہمارا لیڈر ہے. تو گوہر خان پھر کیا کرے گا؟ دیکھیں گوہر صاحب رسپیکٹیبل آدمی ہیں, ہماری کیئر ٹیکر جو ہیں وہ چیئرمین ہیں, تو جس طرح کیئر ٹیکر کاکڑ صاحب ہیں تو ان کی بھی اپنی عزت ہے, اسی طرح گوہر صاحب کی بھی عزت ہے. گوہر تو چھوٹے بھائی کی طرح ہے. گوہر خان کیئر ٹیکر ہے. ہاں, اصل آدمی خان صاحب ہیں. ہاں, یہ تو گوہر خان بھی کہتے ہیں, لیڈر ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ یہ دیکھیں میر صاحب, پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد, قائد اعظم کے بعد اگر کچھ لیڈر ہمیں اللہ نے دیے تو اس میں بھٹو صاحب ہیں, خان صاحب ہیں,
ولی خان صاحب تھے، باچا خان تو ظاہر ہے تقسیم ہند سے پہلے کے تھے، مودودی صاحب بڑے آدمی، اسی طرح اور کچھ. تو خان صاحب دیکھیں لیڈر روز سیاست دان تو روز پیدا ہوتے ہیں، لیڈر تو 50-60 سال میں ایک پیدا ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ آپ کے جو لیڈر ہیں ان کی اور جنون کارکن بھی. ویسے آج الیکشن کا دورہ ہے اور کاغذات نامزدگی کا ایک دن تو گزر گیا. ویسے میں عرض کرنا چاہوں گا تمام ان لوگوں سے جو اس ملک میں ذمہ دار لوگ ہیں، جو رسپانسبل ہیں، ملک سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ جس جگہ بھی ہیں، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کچھ گوہر نایاب ہر دور میں نکلتے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی نکالے بھٹو صاحب کے دور میں، مسلم لیگ کے تو سن 47 کے تھے، میاں صاحب نے تو پتہ نہیں کون سے گوہر نکالے. لیکن خان صاحب کی جو تحریک ہے نا، میرے کہ آج میں کاغذات نامزدگی کل انشاءاللہ جمع ہو جائیں گے، مجھے بڑے بھاری دل سے ہوں گے، کیونکہ ایک تو لیڈر اندر ہے، دوسرا جو میرے دل کے بہت قریب ہیں، دو میرے بھائی، ایک چھوٹا ایک بڑا. میری خواہش ہے اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ ان کو یہ الیکشن میں اگر موقع ملے وہ لڑ پائیں. نام نہیں لیں گے ان کے؟ مراد سعید، شہریار خان افریدی. کیوں؟ ریزن یہ ہے 2013 کی اسمبلی کو جو میں دیکھوں، پچھلے 10 سال پہ نظر ڈالوں، بہت سے اچھے لوگ لڑکے نکلے. یہ دو پاکستان کے لیے سیاست کرتے ہیں. مراد کی اپنی والدہ صاحبہ، ان کی ماں سوات آپریشن میں زخمی ہوئی، بیڈ ریڈن ہیں، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی. مراد نے اس کے باوجود ریاست کے خلاف نہیں، ہمیشہ ریاست کے ساتھ اس نے وہ کیا ہے، اور ہمیشہ پاکستان زندہ باد مراد سعید نے کہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور شہریار خان افریدی، چاہے آپ اس کو کچھ بھی کہیں، وہ پاکستان سے محبت کرنے والا، ریاستی اداروں کا دفاع کرنے والا آدمی ہے. اور پھر نوجوانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میرے سے بھی بے شمار ہوئی ہوں گی، ان سے بھی شاید، لیکن ایسے لوگ پھر آپ کو ملتے نہیں ہیں. وہ جس طرح ابھی گنڈا پور صاحب جو انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے جی کہ میں پشاور ہائی کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہوں، تو مراد سعید اور شہریار افریدی صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسا راستہ کیوں نہیں نکالتے؟ دیکھیں وہ کیوں نہیں نکالیں گے، اور میرا کوئی رابطہ تو مراد سے نہیں ہے، بدقسمتی سے رابطہ ہو نہیں پا رہا یا نہیں ہو سکا میرا. میں ان دونوں کے بارے میں جنرلی میری فیلنگ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو، پاکستان کو ان کی ضرورت ہے، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کے ریاستی اداروں کی دفاع کی بات کی ہے اور مشکل حالات میں کی ہے. ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا ہے، شہریار نے بھی کہا ہے، مراد نے بھی کہا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی پارٹی کے کچھ رہنما جو کہ پابند سلاسل ہیں، جیل میں ہیں، مثلاً صنم جاوید ہیں لاہور میں، مثلاً حسان نیازی صاحب ہیں، اور یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، تو یہ ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں، ان کے دوست احباب، وہ ان کے نامینیشن پیپر لے رہے ہیں. تو کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے؟ اور اگر فیصلہ ہو گیا ہے تو کیا اسی لیے یہ نامینیشن پیپر لے رہے ہیں یا اپنے طور پہ یہ جمع کروا رہے ہیں؟ لیکن فیصلے کا تو مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ میری تو خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائی. لیکن اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں الیکشن تو ایز اے پاکستانی ان کا رائٹ ہے، اگر کوئی قانونی امر مانے نہ ہو. اور تکلیف تو بڑی اٹھائی ہے صنم صاحبہ نے بھی، اور بھی جو ہمارے لوگ ہیں ان لوگوں نے تکلیف ضرور اٹھائی ہے. تو بہت سے لوگ جیل سے بھی الیکشن لڑتے ہیں، ماضی میں لوگوں نے لڑے، ان کو کسی مقدمے میں سزا نہیں ہوئی، وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے، تو الیکشن تو لڑ سکتے ہیں. کوئی قانونی امر فی الحال میرے خیال میں تو مانے نہیں ہیں. اور تو آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ جیل سے بندہ واقعی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ ماضی میں لوگوں نے لڑے ہیں، بہت لوگوں نے لڑے ہیں. ہاں جو جیل سے بالکل آپ لڑ سکتے ہیں، پارٹی ہماری، ورکر ہمارا موجود ہے. اور میں ایک اور بات دیکھیں، اب کتنا ٹائم ہو گیا نا، میری اس بات پہ عمل نہیں ہوا جو آپ کے پروگرام میں نے آج سے 3 مہینے شاید پہلے ایک تجویز دی تھی کہ آپ نے ادھر اس اسکرین پہ میری ٹویٹ چلائی تھی اور آپ نے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارا ملک ہے، غلطیاں سب سے ہوں گی. سیاستدان اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگ صدر مملکت بلائیں، ایک کپ چائے پہ بٹھائیں کہ یار ایک آزاد شفاف الیکشن ہو، اور آپس میں آپ طے کریں کہ ملک کو ہم نے کیسے چلانا ہے، اور انتقام سے نکلیں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. اور ریاست جہاں تنبیہ کرتی ہے، ریاست وہاں ماں جیسی ہے، ریاست معاف بھی کرتی ہے. تو باوجود اس کے کہ میں یہ کہتا ہوں جس نے غلط کیا، دیکھیں میں تو خود کوئی کنسیشن اس لیے کہ میں نے خود فیس کیا نا، تو میں تو فیس کر کے عدالت سے کیس بری ہو کے ڈسچارج ہو کے آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ حق ہے کہ سزا ملے جو غلط کام کرتا ہے. لیکن اگر ریاست تنبیہ کر کے معاف کر دے اور ایک موقع دے ان تمام بچوں کو کہ آؤ آپ پاکستان کو بہتر کرو، یہ بھی الیکشن کا دورہ ہے، یہ الیکشن ہو جائے اور اس کے بعد سب اپنے اپنے کام پہ لیں گے، اور آپ کون ہیں اور میں کون ہوں اور فوج کون ہے اور سیاستدان کون ہے، کیا ہم ایک مٹی کے بیٹے نہیں ہیں؟ کہ ہم سب نے مل کے اس ملک کو آگے لے کے نہیں جانا؟ آپ نے ایک اہم بات کی، اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. علی محمد خان صاحب, وقفے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ریاست جو ہے اس کو ایک ماں کے طور پر جو اس کے بیٹے اور بچے ہیں جن سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو ان کو معاف کر دینا چاہیے. تو دوسرے الفاظ میں تحریک انصاف جو ہے وہ ریاست سے اپیل کر رہی ہے کہ ہمارے جن کارکنوں سے, لیڈروں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, ان پہ مقدمات ہیں, ان کے ساتھ معافی تلافی کریں. دیکھیں, میں اپنی یہ ذاتی کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں. میں علی محمد ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, یہ ہمارا ملک ہے, اس ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. یہ نوجوان ہیں جو ہمارا ورکر ہے, وہ جب پاکستان تحریک انصاف کے لیے پاکستان زندہ باد کہتا تھا تو ساتھ ساتھ وہ ہمارے ملک کے اداروں کو سب کا زندہ باد کہتا تھا اور محبت دل سے جنونلی محبت کرتا تھا اور کرتا ہے ان سے. تو ایک تو وہ ٹیررسٹ ہے نا جو کہ ملک کے دشمن ہیں, اداروں کے دشمن ہیں, جنہوں نے جانیں لی ہوئی ہیں ہمارے جوانوں کی, جو روز شاد, ان کی تو میں نہیں بات کر رہا, وہ تو ان کو تو وہ سزا دینی چاہیے رہتی دنیا تک, وہ مثال بنے. لیکن جو سیاسی کارکن ہیں ان سے غلطی ہو گئی تو وہ, لیکن غلطی کی نوعیت جو ہے وہ دیکھیں نا. مثلا کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ اس وقت چاہ رہے ہوں گے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ جن سیاسی کارکنوں نے سوابی میں کرنل کیپٹن شیر خان بہت غلط کیا کی جو یادگار ہے, میں سمجھ گیا ہوں آپ کیا کہنا, توڑ پھوڑ غلط کیا, بہت غلط کیا. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے غلط کیا ہے, جس نے کسی, وہ پھر سامنے آ کے کہے نا کہ میں نے غلط کیا ہے. دیکھیں, عرض کرتا ہوں کہ سزا ملنا قانون کے مطابق حق ہے, لیکن اگر تنبیہ بھی کافی ہوگی. 6-7 مہینوں سے بہت سے لوگ جیلوں میں, تنبیہ تو ہوگی نا اس صورت میں کہ پہلے وہ آ کے اعتراف جرم کرے. دیکھیں, جس سے کوئی غلطی ہوئی اس کو ماننی چاہیے, اس کو ماننی چاہیے, اور ریاست کو پھر ان کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے. یہ اسی ملک کے بچے ہیں, انجینئر بننا ہے, کسی نے جو ہے ڈاکٹر بننا ہے, کسی نے ینگ لوگ ہیں, ان میں سے دیکھیں آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو کسی غیر ملک کی ایما پہ, پاکستان کے اداروں پہ یا ہمارے فوجیوں پہ, ہمارے پولیس پہ حملے کرتے ہیں, دہشت گرد ہیں, ان کے خلاف تو پوری قوم ایک ہے, ہم سب ایک ہیں. لیکن جو سیاسی لوگ ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے. اس وقت اسلام آباد میں جو نیشنل پریس کلب ہے, اس کے سامنے بہت بڑی تعداد میں بلوچستان کے شہر تربت سے مارچ کر کے یہاں پہ پہنچنے والی عورتیں اور بچے ہیں جو صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو پیارے لاپتہ ہیں, جن کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا ہے, ان کو عدالتوں میں پیش کر دو. تو اگر تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کو 9 مئی کے واقعات پہ ریاست معاف کر دیتی ہے تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ پھر ان کو بھی معاف کرنا پڑے گا. جب ان کو معاف کریں گے تو پھر اور بھی لوگ آ جائیں گے, وہ کہیں گے ہمیں بھی معاف کرو. دیکھیں, کہیں ہمیں ایک لائن ضرور ڈرا کرنی ہے کہ یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جس طرح بلوچستان میں آپ نے دیکھا یا کچھ فاٹا ایریاز میں کچھ غیر ملک کی ایما پہ جس طرح ہوا ہے, ابھی پرسوں ترسوں آپ نے ڈے خان میں دیکھا کتنی شہادتیں آئی ہیں. تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو جینونلی ملک دشمن کارروائیوں میں جو ہیں وہ انوالو ہیں, ان کو تو سخت سے سخت, کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. دیکھیں, جو ہمارا فوجی جوان شہادتیں دے رہا ہے وہ آپ کے لیے, میرے لیے دے رہا ہے. جو ہمارا پولیس والا یا ہمارا رینجر والا یا ایف سی والا شہید ہو رہا ہے, لیکن کچھ اس میں بے گناہ بھی ہیں, بے گناہ بھی ہیں. تو ہمارا تو پاکستان تحریک انصاف کا بڑا کنسیڈریٹ اوپینین ہے کہ آئین سے مبرہ کوئی کام نہ کریں. اگر کسی نے سخت کام غلط کیا ہے ریاستی اداروں کے خلاف, اس نے کوئی جو ہے کسی کی ایما پہ سارا کچھ کیا ہے, سخت سے سخت سزا, لیکن تھرو کورٹ, عدالت. تو یہ میں نے پرسوں بھی ایک سوال اٹھایا تھا, آج آپ کے سامنے دوبارہ اٹھا رہا ہوں کہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ جی جو آپ کی پارٹی کے جو کارکن ہیں جن سے غلطی ہو گئی ہے, ریاست جو ہے وہ ماں کے طور پہ, دیکھیں وہ دہشت گرد تو نہیں ہے, ہاں سیاسی کارکن ہیں, پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں, لیکن جو لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ غائب ہیں اور سالہ سال سے غائب ہیں, لاپتہ افراد ہیں, وہ ان کے بھی جو فیملیز ہیں وہ صرف اتنا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو اس کو کورٹ میں تو پیش کر دو, ٹھیک ہے نا. یہ وہ ایشو ہے جس پہ آج کل نہ مسلم لیگ نون بات کرتی ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی بات کرتی ہے, اور نہ تحریک انصاف بات کرتی ہے. تحریک انصاف اپنے کارکن جو لاپتہ ہو جاتے ہیں اس کی بات کرتی ہے, لیکن جو بلوچستان میں یا کسی اور جگہ پہ جو لاپتہ لوگ ہیں ان کی بات نہیں کرتی. دیکھیں, اس پہ تو آج ہماری پارٹی کا موقف آیا ہے. آپ نے اعلامیہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری جماعت سمجھتی ہے کہ قانون سے, آئین سے مبرہ کوئی ایکٹ نہیں ہونا چاہیے. اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ جن لوگوں نے ہمارے ریاستی اداروں پہ حملے کیے ہیں یا کچھ کیا ہے, ظاہر ان کی بھی فیملیز تو ہوتی ہیں, تو فیملیز کو ڈھال بنا کے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی بے گناہ ہے تو ان کو ضرور ان کو عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے, ان کو موقع ملے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. لیکن ایک بات میر صاحب بالکل وہ کرسٹل کلیئر ہے, وہ یہ ہے کہ جو کوئی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے
जो रियासती दानों पे हमले करता है, जिसकी वजह से हमारे पाक फौज का या पुलिस और रेंजर्स या और जो पैरामिलिट्री GHQ का पे हमला जवान करता शहीद है, होता है, GHQ पे हमला करता है, मैं अर्ज करता हूँ, जो शहीद होता है हमारा जवान जिनकी वजह से शहीद होता है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन उसमें तफरीक करनी पड़ेगी, कोई गुनाहगार है, कोई बेगुनाह है, जो बेगुनाह है उनको एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। जहाँ तक हमारा ताल्लुक, उसको आप उससे नहीं जोड़ सकते मीर साहब। हमारा एक सियासी जमात है, जो एक उस दिन एक एहतजाज हुआ जिसमें कुछ लोग जो उधर गए, गलत किया उन्होंने, उसको पार्टी ने या खान साहब ने या मैंने, हमारी मेन लीडरशिप में किसी ने डिफेंड नहीं किया। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो बच्चे, उन्होंने तकलीफ भी काफ़ी देख ली है और उनको एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। ये तो ऐसे लोग नहीं हैं जो कभी खुदा न खासा ऐसी कार्रवाई में इन्वॉल्व रहे हैं, वो सियासी कारकुन हैं। हालांकि जो कोई स्टेट इंस्टीट्यूशन पे हमला करता है तो हक ही है कानून के मुताबिक उसको सज़ा मिले। मेरे जैसे आदमी जिसने कुछ किया भी नहीं था, मैंने भी फेस किया ना, मैंने भी फेस किया, अदालत से निकला हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि माँ जहाँ तनबीह करती है वहाँ तनबीह के बाद वो माफ़ भी करती है उन बच्चों को जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले बच्चे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली महमूद खान साहब। और आपको मैं दोबारा बता दूं कि इस वक्त इस्लामाबाद में एक बड़ी तादाद में ऐसी बलोच ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो पहुंच चुके हैं, जो तुर्बत से मार्च करते हुए आ रहे हैं और इनका मुतालबा सिर्फ ये है कि जो लापता अफराद हैं उन्होंने अगर कोई जुर्म किया है तो उनको अदालत में पेश करें और अगर जुर्म नहीं किया तो उनको रहा कर दें। तो ये एक पुरअमन एक्टिविटी है, पुरअमन मार्च है और इसका कोई पुरअमन सियासी हल निकला है तो बहुत अच्छा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।